बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। कहा जाता है कि हम मीडिया वालों को अपोजिशन वाले अच्छे लगते हैं, तो उसकी एक वजह भी है। एक तो हमारा काम बुनियादी तौर पर तनकीद करना है और गलतियां निकालना है, लेकिन इसमें हमें एक समाजी मसला भी आ जाता है। अब मसलन मौलाना फजलुर रहमान साहब हमारे मोहतरम हैं, अपोजिशन के दिनों में हमें इंटरव्यूज़ के लिए भी अवेलेबल होते थे, गपशप के लिए भी अवेलेबल होते थे, पेंडा खिलाने के लिए भी अवेलेबल होते थे। लेकिन जब हुकूमत में फंस गए हैं तो फिर हाथ नहीं आ रहे थे, और बड़ी मुश्किलों के बाद कई महीने बाद मौलाना साहब को हमने इंटरव्यू के लिए मजबूर कर लिया है। मौलाना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। और सबसे पहले मुझे एक खुला तज़ाद नज़र आता है, ये जो असम्बलियाँ हैं, मैं भी इनको जाली कहता था, आप भी इनको जाली कहते थे, और इलेक्शन में जो कुछ हुआ, आरटीएस को जिस तरह फ़ेल किया गया, पोलिंग एजेंटों को निकाला गया, बाकी सब कुछ, तो इस असम्बली की और इसकी तो कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इस सेनेट की। आप लोग उस जाली असम्बली को दवाम क्यों देना चाहते हैं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन से डरते क्यों हैं? बिल्कुल आपने वजह फरमाया कि उसूली तौर पर हमने 2018 के इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया और इन असम्बलियों को भी हमने तस्लीम नहीं किया। लेकिन चूँकि मुल्क की सियासत में तनहा हम नहीं लड़ रहे थे, हम अदम एतमाद और असम्बलियों के अंदर तब्दीली लाने से उसूली तौर पर इख्तलाफ रखते थे। और अक्सरियत जो है, जब दूसरी जमातें भी आकर मिल गई तो पलड़ा उस साइड का भारी हो गया कि अब ऐवान के अंदर तब्दीली की चूँकि इम्कानात ज़्यादा वाज़ेह हैं, तो भी हमने अदम एतमाद में पीटीआई के लोगों का वोट नहीं लिया। और जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी और उनकी बाकायदा एक रजिस्टर्ड पार्टियाँ थी दूसरी इत्तेहादी, तो जिस तरह पहले से मैंगल साहब आ गए थे, वो तो काफ़ी अरसा पहले आ गए थे, इस मौके पर बकिया जो है 2-4 पार्टियाँ भी, एमक्यूएम, बाप पार्टी और दूसरे आए। तो ये जब एक माहौल बन गया और इस एक तरफ पूरे मुल्क में इमरान ख़ान की कारकर्दगी से जो लोग मायूस थे और उसको हर कीमत पर जल्द अज जल्द उतारने की तवक्को और तमन्ना रख रहे थे, तो वो जो मारूज़ी कैफियत थी और मारूज़ी ज़रूरत थी वो गालिब आ गई। और फिर ज़ाहिर है जी कि इस वक्त इत्तेहाद को तोड़ना, उनसे अलग होना, वो शायद फिर उस अंसर को ज़्यादा तक़वियत देता कि जिससे कौम निजात हासिल करना चाहती थी। तो उन हालात में फिर जो सब दोस्तों ने सोचा, लेकिन तो जिस आंसर से कौम निजात चाहती थी वो आंसर यानी पीटीआई तो पॉपुलर हो गई, ना आप लोगों से इमरान खान काबू हो रहे हैं, ना डॉलर काबू हो रहे हैं, ना हुकूमत आप चला सकते हैं। तो जब चला नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? साफ़ी साहब, मैं बड़ी वजाहत के साथ बात करूँ, कौम से क्यों बात छुपाई जाए। ये भी मेरी दलील थी कि अगर हमने महंगाई मार्च किए हैं, हमने जलसे किए और महंगाई के इशू को हमने उठाया, तो हमारा एक जशीतुल एक राय थी कि देखिए रियासत कमज़ोर हो गई है, और रियासत जब कमज़ोर हो गई है तो अगर हुकूमत हम भी हासिल कर लें तो कमज़ोर रियासत हमारे हाथ में आएगी। नतीजा ये निकलेगा कि उस नुकसानात की तलाफ़ी में वक्त लगेगा। महंगाई को ख़त्म करना, लोगों के लिए रिलीफ मुहैया करना, इस पे काफ़ी वक्त लगेगा। अब आम आदमी इन बारीकियों में नहीं सोचता जी। आम आदमी अपनी मुश्किल को देखता है, एक गरीब आदमी अपनी भूख को देखता है। इस पर मैंने ये उनसे कहा था कि अगर इन हालात में आप हुकूमत लेंगे तो फिर एक कमिटमेंट ये कर लें कि सिर्फ इंतखाबी इस्लाहात का कानून पास करके और नेब वाले के हवाले से कानून पास इस्लाहात करके आप इलेक्शन का ऐलान कर दीजिए। लेकिन हुआ ये कि उसने जो ड्रामे खेले और जिन ड्रामों की बुनियाद पर उन्होंने जाली किस्म के ख़त और ये हिलाकर और ऐसे माहौल पैदा कर दिया कि जिस माहौल के बाद फिर इन तमाम इत्तेहादियों ने इस बात पर सोचा कि ठीक है, वक्ती तौर पर हमें सियासी नुकसान भी होगा, वक्ती तौर पर कुछ वो ऊपर भी जाएगा, और जिसका हम पहले भी ख़दशा कर रहे थे, सो वही हुआ और वही हो रहा है। लेकिन जब हमने मुल्क की हालात को हाथ डाल लिया और फिर उसके बाद हम
بڑے گہرائی میں اس صورتحال کی طرف گئے تو یقیناً ضرورت اس امر کی تھی اور اس پر اتفاق ہو گیا کہ ہمیں وقت پورا کرنا چاہیے تاکہ ہم تلافی کی طرف جا سکیں۔ اس وقت صورتحال کنٹرول نہیں ہو پا رہی ابھی تک، لیکن اس کی بنیادیں فراہم کر لی گئی ہیں، اور اس کے لیے انشاءاللہ العزیز مجھے تو اطمینان ہے کہ جس طرح کے جلسوں میں بھی میاں شہباز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ مجھے 6 مہینے چاہیے ہوں گے جی، تو 3.5 سال جس نے ملک کو غرق کیا ہے، اور آپ بتائیں کہ 3 مہینوں کے اندر ہم اس صورتحال کو اسی کیفیت میں لانا، تو وہ جو معاہدات بین الاقوامی اداروں کے ساتھ ہوئے، ملک کو گروی رکھا گیا IMF کے ہاتھ میں، اور پھر FATF کے کہنے پر قانون سازیاں ہوئیں، اور پھر آپ نے اسٹیٹ بینک کو جو ہے وہ IMF کے حوالے کر دیا اسٹیٹ بینک کے آزادی کے نام پہ، تو جو ملک کی معیشت کی چابیاں ہوتی ہیں اور جو ادارے ملک کی معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں وہ آپ کی اس حد تک لیکن کمزور وہ ہو تو گئے۔ کہتے ہیں کہ میں امریکہ سے آزادی چاہتا تھا اور روس کی طرف گیا تھا، اور آپ لوگ امریکہ کے مہرے بن کے ان کے خلاف سازش میں استعمال ہوئے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ تو اب سارے حقائق سامنے آ رہے ہیں۔ وہ سائفر جو عام طور پر دنیا میں ایک سفیر اپنے ملاقاتوں کے جو تاثرات ہوتے ہیں اس کو کسی طرح، اور وہ آ جاتی ہیں، اور وہ ایک سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے جی، یہاں تک کہ ایک سیکرٹری خارجہ کے پاس جب باہر سے کوئی ڈاکومنٹس آتی ہیں تو وہ اس کا بھی پابند نہیں ہے کہ وہ اس کے ڈاکومنٹس جو ہے وزیر خارجہ کو دکھائے جی، یہ اس کا بھی پابند نہیں ہے جی، لیکن انہوں نے ایک ایسا طریقہ کر کے کہ اس کے منٹس جو ہیں وہ تیار کیے جائیں اور منٹس کو استعمال کیا جائے، تو اب تو امریکہ نے بھی اس کی تردید کر دی، پاکستان کے اداروں نے بھی تردید کر دی، اور ان کے اس حوالے سے جو بے باکانہ بیانات تھے اس پر تو ہماری سپریم کورٹ نے بھی اس کو ان کی بعض باتوں کو آئین شکنی قرار دیا، آئین شکنی کا لفظ استعمال ہوا اس میں جی، اور اب جو آڈیو لیک سامنے آ رہی ہیں جس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس خط کو استعمال کرنا ہے، اس کے مندرجات کو ہم نے استعمال کرنا ہے، اور خبردار امریکہ کا نام نہیں لینا، اور میں آپ کو واضح طور پر کہتا ہوں امریکہ کا نام نہیں لینا، تو امریکہ کا نام نہیں لینا اور امریکہ کا خیال بھی رکھنا ہے اور امریکہ سے آئے ہوئے ایک خط کو استعمال بھی کرنا ہے، ان تضادات کو اکٹھا کر کے قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور حقائق آج وقت روز بروز سامنے آ رہے ہیں، اور آپ خود اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ نے اس کا مطالعہ کیا ہوگا کہ یہ صورتحال کس قدر بھونڈی اور کس قدر یعنی اس کے اندر ایک خلا ہے، کچھ بھی اس کا وجود نہیں ہے، سو آج وہ ایکسپوز ہو رہا ہے، کھل کر ایکسپوز ہو رہا ہے کہ ڈرامے کیوں کرتے ہو جی، تو ڈرامے کو ایکسپوز کرنا جو ہے اس کے لیے بھی ضرورت تھی۔ لیکن آپ تو عرصے دراز سے ان پہ غیر ملکی ایجنٹ کا الزام لگاتے رہے، تو آپ کے الزام کا تو کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا نا، اس کی وجہ وہ روس چلا گیا اور انہوں نے ان کے ساتھ تعلقات مضبوط روس چلا گیا تو وہاں پر جو قدم مبارک رکھے انہوں نے، اور یوکرین کا مسئلہ اسی دن پیدا ہوا، تو اس کے جانے کا تو یہ نتیجہ تھا جی کہ وہاں پر اس کے مبارک قدموں کی برکات سے گیا کیوں؟ بین الاقوامی جو ضابطے ہیں دنیا کے، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ جس ملک میں وہ جا رہا ہے اس ملک کی اس وقت کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس کو معلوم کرے۔ اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہاں کی جو اکنامک پوزیشن ہے وہ کیا ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس ملک میں جا رہا ہوں اس کی پولیٹیکل پوزیشن کیا ہے، اور جس ملک میں جا رہا ہوں وہاں میں کیا اچیو کروں گا۔ تو دورے تو ملک میں دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، ہر ملک کا وزیر اعظم دنیا کے ہر ملک میں جاتا ہے، اور یہ اس کی ڈیوٹی بھی ہوتی ہے، تو اگر اس نے اسٹیٹس کو استعمال کر کے روس چلا گیا تو یہ بمقابلے امریکہ تھا۔ کیا روس کے اگر اب ہمارا وزیر اعظم جائے گا، یا ابھی انہوں نے وہاں اقوام متحدہ میں ان سے ملاقاتیں کی ہیں، ورسز امریکہ ہوتی ہیں، یا امریکہ ہم ملیں گے تو ورسز چائنا ملیں گے، یا ورسز پاکستانی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ جس ملک میں میں جا رہا ہوں اس میں پاکستانی مفادات کو غرق کر رہا ہوں یا پاکستانی مفادات کو اچیو کر رہا ہوں۔ لیکن اس وقت مولانا فضل الرحمان، زرداری، نواز شریف اور یہ سب لوگ ایک طرف ہے ورسز عمران خان وہ دوسری طرف ہے، وہ اپنے جھوٹ کو قوم کو بیچ سکا،
آپ جیسے قداور لیڈر، زرداری صاحب جیسے، نواز شریف، مریم نواز، یہ سب ان کے بیانیے کو لوگوں نے قبول نہیں کیا، یہ آپ لوگوں کی سیاسی ناکامی نہیں ہے؟ دیکھیے، حکومت سے لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں کہ وہ میری مشکل کو حل کرے گی. جب تک آپ اس کی مشکل کو حل نہیں کریں گے، یہ تأثر جو ہے وہ پبلک میں جو جاتا ہے منفی یا تنقیدی، وہ ایک فطری عمل ہوتا ہے اور اس سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے جی. لیکن ایک چیز کو پبلک کو سوچنا ہوگا کہ متضاد الخیالات، مختلف الخیالات بھی نہیں، متضاد الخیالات پارٹیاں وہ ملک کی تمام آج یکجاں ہیں. اٹ مینس کہ قومی یکجہتی کی ضرورت تمام پارٹیاں کیوں محسوس کر رہی ہیں؟ اس لیے کہ اگر یہ شخص بدستور برقرار رہتا ہے اور عالمی ایجنڈے کی پیروی میں پاکستان کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کی دفاع کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا رہا ہے، پاکستان کے نظریے کو نقصان پہنچا رہا ہے، تو اس کے مقابلے میں ساری قوتیں یکجا ہو کر ایک قومی یکجہتی، یہ بحرانوں میں ہوتا ہے. سیاسی اختلافات کو بھلانا پڑتا ہے، یکجہتی ہوتی ہے. ایک سیاسی پارٹی کی جعلی حکومت کے مقابلے میں پوری قوم کو یکجا ہونا، اس کی بھی ذرا تو اٹ مینس کہ عمران خان بہت بڑی قوت ہے کہ جس نے آپ سب جیسے متضاد الخیال لوگوں کو یکجا کیا اپنے مقابلے. یہی چیز ہے کہ وہ خود کچھ نہیں ہے. میں تو بار بار کہتا ہوں کہ اس میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، نہ وہ پڑھا لکھا ہے، انگریزی ٹھیک ہے بول لیتا ہے، چھکا مار سکتا ہوگا، گیند پھینک سکتا ہوگا، اس کیٹیگری کا. لیکن جس قوتوں نے پیچھے سے ان کو یہاں پر پہنچایا ہے اور ان کے جو ایجنڈے ہیں ان کو ہم نے ناکام بنایا ہے. آپ جانتے ہیں کہ بین الاقوامی مغربی استعمار یا اس کی قیادت کرنے والا امریکہ، اس کے خلاف ایک نظریاتی آواز جمعیت علماء اسلام کے علاوہ پاکستان میں کون ہے؟ اور کتنی قوت کے ساتھ ہم نے ملک کو بیدار کیا اور قوم کے اندر ایک یکجہتی پیدا کی. اگر اسرائیل کو تسلیم کرنے کی بات ہوئی، اس کا راستہ اگر روکا ہے تو جمعیت علماء اسلام نے روکا ہے کہ یہ پاکستان کا نظریہ نہیں ہے، پاکستان کے اساس کے خلاف ہے اس قسم کا تصور. فلسطینیوں کے حقوق کو دبانا ہے اور ان کو دفن کرنا ہے، بیت المقدس کو دفن کرنا ہے، قبلہ اول کو. یہ ساری بحث ملک میں چھڑ گئی اور جس کے مقابلے میں جس صد سکندری کا مظاہرہ ہمارے نوجوانوں نے کیا، الحمدللہ قوم نے. لیکن اقوام متحدہ میں اسلامی فوبیا کے خلاف بھرپور تقریر تو انہوں نے کی، تو بے اثر ثابت ہوئی نا. ان نمائش تھی نا ساری چیزیں جی. بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کا لفظ بھی بول لیتا ہے. تو نمائشوں سے حکومتیں نہیں چلتی، کمٹمنٹ سے چلتی ہیں. آپ یا کارڈ استعمال کریں گے یا کاز استعمال کریں گے. اسلام ہو، ریاست مدینہ ہو، اینٹی امپریلزم ہو، اس پر ہمارا کاز ہے. اور آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آدمی تمام چیزوں کو بطور کارڈ کے استعمال کر رہا ہے، تو کارڈ 2 دن چلتا ہے، تیسرے دن ختم ہو جاتا ہے جی. لیکن اس کے بھی تو کوئی ثبوت سامنے آ جاتے ہیں نا. جب آپ کہہ رہے تھے کہ جی وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کا بھی تو آپ کوئی ثبوت، اب حکومت بھی آپ کے پاس سے سامنے نہیں لا سکے. میرے خیال میں سیاسی دنیا میں پبلک کو آگاہ کیا جاتا ہے اور اس حوالے سے بہت سی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، تمام چیزیں سامنے آ گئی ہیں. آج بچے کے زبان پر یہی لفظ ہے کہ یہ بیرونی ایجنٹ ہے، بیرونی ایجنڈے پر پاکستان بھیجا گیا. پہلے اس ملک میں سیاسی عدم استحکام لایا گیا، سیاسی عدم استحکام پاناما کے ذریعے لایا گیا، پھر اس کے بعد اقتصادی عدم استحکام لایا گیا، وہ عمران خان کے ذریعے لایا گیا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ سپیک کتنا بڑا منصوبہ ہے. اس اتنے بڑے منصوبے اور چین جیسے دوست کی پاکستان میں انویسٹمنٹ اور امریکہ کی خارجہ پالیسی کا ایک بنیاد ٹھہرا کہ اگر سپیک کا کوئی حامی ہے تو امریکہ کا دشمن، اور اگر سپیک کا کوئی مخالف ہے تو امریکہ کا. اس نے فریز کیا اس کو جی. میگا پروجیکٹس کو فریز کیا اس نے جی. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ان لوگوں نے جی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ سی پیک میں رکاوٹیں ڈال کے انہوں نے امریکہ کی خدمت؟ ظاہر ہے جی، امریکہ کی خارجہ پالیسی کا مدار یہی تھا اور ابھی بھی ہے اس کا. لیکن ہم نے ملک کی مفاد کو دیکھنا ہے. ہم امریکہ سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے مفادات کے دشمن نہیں ہیں، لیکن اگر آپ پاکستان کے مفاد پر کلہاڑا ماریں گے تو پھر ہمیں اپنے مفاد کے تحفظ کا حق حاصل ہے. لیکن پھر جو بائیڈن ان کو فون بھی نہیں کرتے اور شہباز شریف سے ملے بھی. وہ سیاسی معاملات ہیں، بلکہ اس میں زیادہ تر امریکہ کے اندرونی معاملات بھی ہیں کہ اس نے وہاں جا کر ٹرمپ کو سپورٹ کیا
جو بائیڈن کے خلاف اس کو سپورٹ کیا، اور ٹرمپ کا جو داماد تھا جیرڈ کشنر، اس کے ساتھ تو باقاعدہ یاری لگوائی تھی زلفی بخاری صاحب نے جی، اور پھر اس حد تک قریب ہو گیا کہ میں کسی طرح ٹرمپ کے ذریعے سے وائٹ ہاؤس میں پہنچوں گا جی۔ یہ سارے ڈرامے یہ پہلے بھی کھیلتا رہا ہے، بش کے زمانے میں بھی کھیلتا رہا ہے کہ میں وائٹ ہاؤس تک رسائی حاصل کر سکوں جی۔ تو اس سارے صورتحال میں ایک رد عمل تھا جو بائیڈن کا، جو اس کے امریکہ کی سیاست میں مداخلت کے حوالے سے، اور اس پر ظاہر ہے کہ ان کی ناراضگی ایک فطری بات ہے جو ابھی چل رہی ہے، تو یہ اس کا تعلق پاکستان سے نہیں ہے اور نہ ہی پاکستان کے حوالے سے ہے، اس کردار سے ہے۔ یہ روزانہ جا کر اب آپ دیکھیں، ایک دفعہ ایک کو لے آیا اپنے اقتصادی مشیر بنانے کے لیے جی، پبلک نے ہنگامہ کیا۔ آج پھر وہ لاس اینجلس میں ایک کونسلر کے انتخاب کے سپورٹ میں انٹرویو دیا۔ کیا کام ہے آپ کے دوسرے ملک کے معاملات میں مداخلت کی؟ جاتا ہے اپنے سالے کی الیکشن کمپین میں برطانیہ کے لیے ایک پاکستانی نژاد مسلمان کے خلاف۔ زیک سمتھ کی آپ بات کریں جی ظاہر یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دلیل نہیں ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس زیک کے الیکشن میں یہ گیا ہے، اس کا جس تنظیم سے تعلق ہے، آپ آج بھی دیکھیں اس کا لوگو کیا ہے، کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل، CFI۔ اس کی تنظیم کے باقاعدہ سٹیج پر جا کر اس کے لیے کنوینسنگ کرتا ہے۔ آپ مجھے ثبوت مانگتے ہیں، اور کیا ثبوت دوں میں آپ کو؟ نہیں، لیکن عمران خان کا اپنا لوگو تو ریاست مدینہ ہے نا، وہ تو آج بھی جو تقریر کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتا ہوں۔ تو امریکی ایجنٹ آپ ریاست مدینہ کی بات کر سکتے ہیں؟ صاحب آپ کا اختیار ہے، آپ جو بھی سوال کرتے ہیں۔ ایک خاتون اپنے خاوند کے ساتھ آتی ہے اور یہ اٹھا کے اس کو پرائم منسٹر ہاؤس میں 1.5 مہینے 2 مہینے تک غیرغمال رکھتا ہے، حبس بے جا میں رکھتا ہے۔ وہ چلی گئی ہے عدالت میں رونے دھونے کے لیے کہ مجھے پرائم منسٹر ہاؤس میں کیوں حبس بے جا میں رکھا گیا۔ یہ ریاست مدینہ ہوتا ہے؟ طیبہ گل کی بات کر رہے ہیں؟ طیبہ گل کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہوتا ہے ریاست مدینہ کہ آپ اپنے گھر کے اندر اور پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ایک میاں بیوی کو ایک لمبے عرصے تک کس جرم میں یرغمال بنائے ہوئے حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے جی، اور بات کرتے ہیں اب ریاست مدینہ کی؟ شرم نہیں آتی اس بات پر؟ ناظرین، ایک مختصر بریک، واپس آئیں گے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ گفتگو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے مہمان ہیں جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا صاحب، یہ تو اب ڈکی چھپی بات نہیں کہ 2018 کے الیکشن میں ان اداروں نے ہی جن کو اب مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کہتے ہیں، اسی مسٹر ایکس اور مسٹر وائی نے ان کی پارٹی میں لوگوں کو بھی شامل کرایا، ان کے لیے RTS فیل کروایا، ان کے لیے پولنگ ایجنٹوں کو نکالا، تو پھر وہ یہ کام کیوں کر رہے تھے؟ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ نے سوال کر لیا تو مجھے اس پر بات کرنی پڑ گئی، ورنہ ہم اب اس کی تلافی کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ادارے بھی اس کی تلافی کی طرف جاتے ہیں اور ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ہاں ہم سے اگر کوئی ایسی بھول چوک ہوئی ہے یا ہم نے کوئی بین الاقوامی دباؤ کے تحت ایسے کام کیے ہیں جس کو میری قوم نے قبول نہیں کیا، عوام نے قبول نہیں کیا، اور اس کی تلافی کی طرف آتے ہیں، تو میں نے پہلے دن بھی یہ کہا تھا موسٹ ویلکم، ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو اب وہ کہتے ہیں کہ جی اس ادارے کو تنازع سے بچانے کے لیے اتفاق رائے سے نئے آرمی چیف کا تعین ہونا چاہیے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دیا جائے ایک مخصوص مدت کے لیے، اور اس کے بعد جو فری اینڈ فیئر الیکشن ہو وہ نئی حکومت اس کا انتخاب کریں۔ تو آپ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن کے حق میں ہیں؟ دیکھیے، عمران خان جب اگر وہ وزیر اعظم تھا، جعلی تھا یا جو کچھ بھی تھا، تو اس نے کس سے پوچھا؟ اس نے اپنی کیبنٹ سے پوچھا، اپنی پارلیمنٹ سے پوچھا، کسی ایک سے مشورہ کیا؟ تبھی تو ڈرافٹ غلط، اس نے نوٹیفیکیشن کا ڈرافٹ غلط تیار کیا، تبھی تو معاملہ الجھ گیا تھا 2-4 روز تک اس کو ٹھیک کرتے کرتے، یہاں تک کہ عدالت نے کہا قانون بناؤ، اور پھر قانون سازی کی طرف معاملہ چلا گیا۔ یہ ساری چیزیں اس نے کی اپنی ذاتی رائے اور فیصلے کی بنیاد پر، کہ وہ اپنی کابینہ کو بھی اعتماد میں لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آج نئی حکومت آ گئی، وہ ہوتا کون ہے ہمیں ڈائریکشن دینے والا؟ اس کا حق کیا بنتا ہے؟ اس کے اوقات کیا ہیں کہ وہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ یوں کریں یا یوں کریں؟ جو بھی فیصلہ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا میرٹ پہ ہوگا، جو بھی فیصلہ ہوگا جس منصب کو اس کا اختیار حاصل ہے وہی فیصلہ کرے گا۔ آپ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں ہیں جنرل صاحب کے؟
جنرل باجوہ صاحب کے؟ میرا سرکاری ملازمین کے ایکسٹینشن، میں نے اس وقت بھی کہا تھا جب صرف ایکسٹینشن کی بات تھی، مجھ سے پریس کانفرنس میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ سرکاری ملازمین کے ایکسٹینشن اور ریٹائرمنٹ کے معاملات چلتے رہتے ہیں، ہم اس کو ایک پولیٹیکل ایشو نہیں بنانا چاہتے، لیکن جب آپ نے ڈرافٹ ہی غلط کر دیا، ایشو بن گیا، پھر کورٹ میں چلا گیا، پھر کورٹ نے آپ سے کہا قانون سازی کا مسئلہ آپ نے بنا لیا تھا جی۔ میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اس کو ایک پولیٹیکل ایشو ہمیں نہیں بنانا چاہیے، اور اگر اس کی مدت پوری ہو گئی ہے تو یہ پرائم منسٹر کا اختیار ہے کہ اس کو جانے دیتے ہیں، یا اس کا اختیار ہے کہ اگر ضرورت ہے تو وہ لیکن اس وقت وہ کہتے ہیں میں ایک پاپولر لیڈر ہوں، پنجاب میں میری حکومت ہے، کے پی میں میری حکومت ہے، آزاد کشمیر گلگت بلتستان میں میری حکومت ہے، تو ان یہ کی بات رائے آپ کی ضروری ٹھیک ہے، نہیں؟ یہ سب آفٹر شاکس ہیں۔ جب زلزلہ آتا ہے تو 2018 کے انتخابی نتائج کے شاکس ہیں جو ابھی قوم کو دھچکے مل رہے ہیں، کہ اس کے ابھی تک ہم بھگت رہے ہیں، کے پی میں بھی اور پنجاب میں بھی اور گلگت بلتستان میں بھی، بلکہ کشمیر میں بھی۔ تو یہ چیزیں بہرحال طے تو ہوں گی عام انتخابات میں جی، اور عام انتخابات آنے دیں، انشاءاللہ صورتحال بالکل کلیئر اور صاف ہو جائے گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نئے آرمی چیف کا تقرر کا اختیار مطلق وزیر اعظم کا اختیار ہے، کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ ہاں، یہ اس کی بھلائی ہوگی کہ ہر کام مشورے سے ہو تو اس میں برکت ہوتی ہے، وہ کیبنٹ سے پوچھ سکتا ہے، لیکن اختیار وزیر اعظم کا ہے۔ آئین دیتا ہے، میں تو نہیں دے رہا۔ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ کس بنیاد پہ کریں؟ میں نے آج تک اس میں دلچسپی نہیں لی صاحب، سینیارٹی پہ کریں، کسی اور مجھے میں نے نہ وہ رولز پڑھے ہیں نہ وہ قوانین پڑھے ہیں، لیکن جو بھی آئین اور قانون کا تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے، بس اس پہ میں۔ اچھا، قانون اور آئین کا ایک اور تقاضا بھی ہے کہ یہ 2000 اصل میں ابھی دیکھیں عمران خان صاحب نے اب یہ بیانیہ بنایا ہے نا کہ میرے خلاف سازش ہوئی، کبھی وہ امریکہ کے سے جوڑتے ہیں، کبھی فوج سے وہ جوڑتے ہیں، اور مسٹر ایکس اور مسٹر وائی کا کہ میری حکومت انہوں نے چھین لی، حالانکہ اصل سازش اور اصل مداخلت وہ 2018 میں ہوئی تھی۔ اب آپ لوگ حکمران بنے ہیں تو وہ جو 2018 میں غیر آئینی غیر قانونی کام ہوئے ہیں، الیکشن میں مداخلت ہوئی ہے، تو اس کی تحقیقات اب آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ جو ان کا بیانیہ ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے، نہیں، آپ کو لانے کے لیے سازش ہوئی ہے، جس میں بین الاقوامی سازش بھی شامل ہے، بین الاقوامی فنڈنگ بھی شامل ہے جی، اور وہ اب ایکسپوز بھی ہو گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اسرائیل سے یہودیوں سے پیسہ آیا ہے، انڈیا سے پیسہ آیا ہے، امریکہ سے پیسہ آیا ہے، اور کہاں کہاں سے آیا ہے، اور کتنے اکاؤنٹس اس کے نہیں دکھائے گئے، چوری چھپے رکھے گئے ہیں جی۔ یہ تو بابر صاحب کو اللہ تعالیٰ اجر دے کہ اس نے اپنے پارٹی میں رہتے ہوئے ان ساری چیزوں کو پبلک کے سامنے لایا، عدالت میں لے گئے ان ساری چیزوں کو، اور وہ ثابت کر گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ بغیر کوئی ایک نعرہ تھا اور ختم ہو گئی بات، ثابت کر گئے، وہ ڈاکومنٹری ثبوت اسے پیش کر دیے، اور وہ تو اب جو آدمی عدالت سے ثابت ہو چکا ہو کہ وہ آئین شکن ہے، جو الیکشن کمیشن سے ثابت ہو چکا ہو کہ بین الاقوامی چور ہے، بین الاقوامی پوری دنیا سے پڑھ آ کر رکھا ہے اس نے جی، تو وہ آدمی دوسروں کچھ اور کہتا ہے، شرم نہیں آتی ان کو جی؟ نہیں، ان کو شرم آتی ہے یا نہیں آتی، ہاں، لیکن اس حکومت کو شرم نہیں آتی کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ دے دیا، عدالت نے فیصلہ دے دیا، لیکس آ گئی، لیکن اپنے کیسز تو یہ حکومت ختم کر رہی ہے، نیب قوانین تبدیل کر دیے، لیکن آج تک وہ 2018 میں یہ سب کام کرنے والے اور عمران خان کے خلاف یہ سب کچھ ثابت ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو رہی ہے، تو کیا یہ حکومت بزدل ہے یا کیا ہے؟ میری جماعت نااہل ہے؟ میری جماعت اس معاملے میں میاں شہباز شریف صاحب سے بات بھی کر چکی ہے، اور ہم دباؤ بھی ڈال رہے ہیں کہ کس چیز کا انتظار، کون سی مصلحت آڑے ہے؟ کیا یہ میاں نواز شریف صاحب سے زیادہ محترم ہے؟ کیا وہ اس کی بیٹی سے زیادہ محترم ہے؟ کیا وہ زرداری صاحب سے زیادہ محترم ہے؟ کیا وہ شہباز شریف سے زیادہ محترم ہے؟ ان کو سالوں سال جیلوں میں رکھا گیا، کار کوٹری میں رکھا گیا، چور کہا گیا، ذلیل کیا گیا ان کو، اور جو بے حرمتی ان لوگوں کی ہوئی ہے وہ آج اتنا اہم بن گیا ہے کہ ہم اس پر ہاتھ تک نہیں ڈال سکتے۔ اور میں نے یہ بات رانا ثناء اللہ سے بھی کی ہے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے اجازت دیں فوراً،
تو یہ بات عدلیہ نے تو اپنی ماتحت جج کی وقار اور ریٹ کو بحال کر دیا. اس نے آپ کے آئی جی اور ڈی آئی جی کو بھی دھمکیاں دی تھی. اس حکومت نے کیا کیا؟ آپ نے ڈی آئی جی میرا خیال یہ ہے آئی جی کے ریٹ کی میرا خیال یہ ہے کہ وہ ایک کوشش کر رہا ہے، عمران خان ایک کوشش کر رہا ہے کہ میری چوریاں، آئین شکنیاں، بغاوتیں یہ تو سارے سامنے آ گئی ہیں، اور میرے خیال میں کیبنٹ نے فیصلہ بھی کر لیا ہے کہ ان کے خلاف باقاعدہ کچھ آڈیوز کے آنے کا، اور کچھ ذرا میرے خیال مزید اس کو ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں جی بہت سے حوالوں سے، جو مجھے مصلحت ان کی نظر آ رہی ہے جی. حالانکہ میں آپ کے رائے کے ساتھ ہوں، لیکن مجھے جو مصلحت ان کی نظر آ رہی ہے جی. اور یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں ایک تاثر دوں کہ مجھے کسی پولیٹیکل ایشو پہ گرفتار کیا گیا ہے، تو جبکہ حقیقت کچھ اور ہے کہ اس کے جرائم اتنے ہیں، دیانت کے حوالے سے، امانت کے حوالے سے اور ریاست کے حوالے سے اتنے جرائم ہیں اس کے کہ اس پر ان کو ہاتھ ڈالنے کے لیے شاید کچھ مزید مواد کی ضرورت ہو. اس کے علاوہ مجھے کوئی اور مصلحت سمجھ میں نہیں آ رہی. لیکن مواد سے پہلے وہ اسلام آباد پہ دوبارہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں. اب وہ اگر لاکھوں لوگوں کو اکٹھا کر کے اسلام آباد پہ حملہ آور ہو جائیں تو پنجاب میں بھی تو ان کی حکومت ہے، پختونخوا میں بھی، تو آپ کیا کریں گے؟ لاکھوں، یہ کیا لفظ ہے سمجھ میں نہیں آ رہی. لاکھوں والے یہ لوگ غریب فقیر لوگ ہیں جی، لاکھوں والے یہ لوگ نہیں ہیں. یہ تتلیاں، یہ یوتھیے، ان کے تلوے اتنے نازک ہیں کہ گرم زمین پر رکھنے کی نہیں ہوتی. وہ نہیں، لیکن ان کے جلسوں میں تو آ رہے ہیں، تو وہ جب آئیں گے سارے ناکام جا رہے ہیں. تو آپ کے وہ فقیر تو گھروں میں ہوں گے نا، ادھر پولیس سے ان کا سامنا ہوگا نا. جلسے بھی حضرت اتنے ناکام جا رہے ہیں. ابھی پرسوں آپ نے دیکھا کشمیر میں ان کی حکومت ہے، اور اس کی جو رپورٹنگ آ رہی تھی ان کی تقریر کے دوران، اور جو منظر نظر آ رہا تھا وہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا. پتہ ہے کہ پبلک اس کو کس نظر سے اب دیکھ رہی ہے. تو یہ روز روز کا اس کا دوڑنا چلنا، آئینیاں جانیاں، بس یہی دیکھتے رہیں گے. اور اب اس میں وہ جاذبیت ختم ہو چکی ہے. وہ پولیٹیکل لیڈر تو آلریڈی نہیں تھا جی. یہ آپ کے ہاں بڑی آنیاں جانیاں ہوتی تھی چودھری شجاعت اور پرویز الہی کی، آپ کے ان کے ساتھ خاندانی تعلقات بھی ہیں. یہ پرویز الہی آپ کے ہاتھ سے کیسے نکل گیا؟ اور جس طرح شبلی فراز نے اپنے بڑوں کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا، تو اس وقت تو چودھری پرویز الہی بالکل شہباز گل کا لہجہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے کنٹرول سے اتنا باہر کیوں گیا؟ باہر مجھے افسوس ہے اس کے رویے پہ. سیاستدان کو اپنی زندگی میں سیاسی کردار اس طرح پاؤں تلے نہیں روندنا چاہیے جس طرح انہوں نے کیا جی. ہم ان کو بڑی عزت دینا چاہتے تھے جی، لیکن خدا جانے کس لالچ میں اس نے یہ بھونڈی حرکت کر لی. مجھے افسوس ہے اس کے اوپر، ایک دوست کی حیثیت سے یقین جانیے جی. آپ اور زرداری صاحب کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو دوبارہ راہ راست پہ لے آئیں، اور جو پہلے سے ارینجمنٹ ہوئی تھی پنجاب میں کوئی تبدیلی کا امکان ہے؟ اگر اس حوالے سے کچھ ہے بھی تو وہ انٹرویو میں کہنے کا نہیں ہے. اچھا ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ یہ جرگہ جاری رہے گا، لیکن ایک وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. اور آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس حکومت میں اس لیے ہمت نہیں ہے کہ نیوٹرلز ایکچولی نیوٹرل نہیں ہوئے ہیں، تو اس وقت آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے رول سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ضروری نہیں کہ آپ اس پر بحث کریں اور اس پر گفتگو کریں. بظاہر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ظاہر کے مکلف ہیں. اگر آپ مجھ سے ایک بات کر رہے ہیں تو مجھے آپ پر اعتماد کرنا چاہیے کہ آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی آپ کا مقصود ہوگا. اور پھر جو ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں جن کے رویے سے ریاست کی استحکام اور اس کی کمزوری وابستہ ہوتی ہے، اور پھر کچھ چیزیں جو مشاہدے میں آ چکی ہیں، اور من جرب المجرب حلت بہ الندامہ، کہ تجربہ شدہ چیز کو دوبارہ تجربے میں لانا، اس کا نتیجہ سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں ہوتا. اتنا بڑا ادارہ ایسا کیوں سوچے گا اور کیسے سوچے گا آخر؟ تو ساری چیزیں ان کے سامنے، ہم سے زیادہ ان کے سامنے ہیں، ہم سے زیادہ وہ بہتر جانتے ہیں سارے صورتحال میں. لہٰذا اس حوالے سے کسی شک کی بات کرنا یہ مناسب نہیں ہے.
اچھا شک کی بات تو نہیں کرتے، لیکن ایک بات جو یقینی ہے، ایک معاملہ ایسے تھا کہ اس پہ آپ اور عمران خان کا موقف ایک تھا، آپ بھی افغان طالبان کے سپورٹر تھے، وہ بھی افغان طالبان کے سپورٹر تھے، آپ بھی سمجھتے تھے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا کوئی آپس میں ربط نہیں ہے، اور عمران خان بھی یہ سمجھتے تھے کہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہے، لیکن اس وقت خیبر پختونخوا میں ٹی ٹی پی دوبارہ متحرک ہو گئی ہے، اور حالت یہاں تک آ گئی ہے کہ میں نے آج پتہ کیا تو سوات میں پی ٹی آئی کا کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی اے بشمول وزیر اعلیٰ، وہ پچھلے 1 مہینے کے دوران ادھر جانے کی جرت ہی نہیں کر سکا۔ تو یہ ٹی ٹی پی کا مسئلہ افغان طالبان کے آنے سے حل ہونے کی بجائے بڑھ کیوں گیا؟ یہ ایک معمہ بھی ہے اور معمہ نہیں بھی ہے، دونوں صورتیں اس کی موجود ہے۔ معمہ اس لیے ہے کہ کھل کر اس پر بات نہیں ہو سکتی، اور سادہ اس لیے ہے کہ یہ سب چیزیں اس کی حکومت میں کیوں نہیں ہو رہی تھی اور آج کیوں ہو رہی ہیں، یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں آج، کیوں مشکلات پیدا کی جا رہی ہیں جی، تو یہ پریشان کن صورتحال ہے۔ یعنی صورتحال پورے خیبر پختونخوا میں بہت تشویشناک ہے، بلوچستان تک جی، بلوچستان میں۔ اس کے لیے بجائے اس کے کہ ہم بیٹھ کر ماضی کو دہرائیں، تنقید کریں، اچھا کہیں، برا کہیں، 2 پہلو سے سوچنا ہے۔ دیکھیے میں ایک بات آپ کے سامنے ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے کہتا ہوں، جمہوری جدوجہد کے ذریعے سے آئین میں اصلاحات کرنا، آئین کو اسلامی بنیادیں فراہم کرنا، قوانین کو شریعت کے مطابق بنانا، یہ ایک منہج ہے جو ہمارا ہے۔ لیکن آج اگر ایک جنگ ہو رہی ہے اور اس میں مجھے کوئی شخص کہتا ہے جی کہ بندوق کے راستے سے شریعت کیوں، اگر میں آپ کی بات مان بھی لیتا ہوں اور میں بندوق کو پاکستان کے اندر مصلحت کے خلاف سمجھتا ہوں اور اپنی دینی مقاصد کے لیے اس کو نقصان دہ سمجھتا ہوں حکمت عملی کی بنیاد پر، لیکن اگر مجھے پارلیمنٹ کے راستے سے بھی شریعت نہیں مل رہی اور سن 1973 سے نہیں مل رہی، آج سے نہیں، سن 73 سے اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام، ان کی سفارشات مکمل اور پھر مکمل اور پھر مکمل، اور ایک قانون سازی آج تک نہیں ہوئی، تو پھر مجھے اس بات کا اندیشہ ہے، خدا نہ کرے کہ جمہوریت پھر اپنا مقدمہ ہار نہ جائے۔ نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی بندوق اٹھانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ نہیں، میں تو روکنے کی کوشش کر رہا ہوں اور کروں گا، لیکن میں اپنے دوستوں کو کہنا چاہتا ہوں، اپنے اداروں کو کہنا چاہتا ہوں، پولیٹیکل پارٹیز کو کہنا چاہتا ہوں کہ بھائیو، آئین کی پیروی ہم سب کا فریضہ ہے۔ اگر ایک سیاستدان مجھے یہ کہتا ہے کہ آئین کے اندر جو اسلامی دفعات ہیں، میرا ہدف یہ ہے کہ میں اس کو آئین سے نکال دوں۔ اچھا ٹی ٹی پی کا آپ بھی کہتے ہیں مذاکرات، تو یہ مذاکرات کا نتیجہ امن کی بجائے بدامنی کی صورت میں کیوں نکلا؟ یہی تو میرا سوال ہے جی، کہ ہمیں یہاں پر کہا گیا کہ جی مذاکرات چاہیے، ہم نے کہا جی مذاکرات چاہیے، ہم سیاسی لوگ ہیں، مذاکرات کیسے اختلاف کر سکتے ہیں، مذاکرات کے نتیجے میں صلح چاہیے، ہمیں قبول ہے، صلح کے نتیجے میں امن چاہیے۔ اب یہ پتہ ہمیں نہیں لگا کہ مذاکرات کس نے کیے، کب ہوئے، صلح ہوئی کب ہوئی، معاہدہ ہوا تو کب ہوا، اور اس کے بعد نتیجہ امن کی بجائے جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ کیا، تو یہ ساری چیزیں وہ آپ اتنے بے خبر ہیں حکومت میں ہو کہ بے خبر نہیں، بے اختیار ہیں، بے خبر نہیں ہیں، بے اختیار ہیں، چیخ و چلا کر ہم باتیں کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کر رہی تھی، بیرسٹر سیف لیڈ کر رہے تھے، اب آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پر اس قسم کے حساس معاملات وہ اس لیول پر ڈیل کیے جا رہے ہوں کہ جہاں نہ اہم شخصیات، نہ وہاں پر سٹیک ہولڈرز، اور کوئی آدمی ادھر ادھر کا وہاں پر، آپ نے کیونکہ پشتو بولتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تو جب بے اختیار ہے تو پھر حکومت میں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو حکومت میں ایک شک کے لیے آدمی نہیں بیٹھا ہوتا جی، یہ تو ایک سوال ہے نا کہ آپ پھر حکومت بھی کیوں ہے، یہ تو ہر بات پہ ہو سکتا ہے۔ ایک کمزوری ہے، میں آپ سے کہتا ہوں حل نہیں ہو رہی،
دوسری کمزوری، اور ہر ایک پر آپ کے حکومت میں کیوں ہے؟ آپ کی پروپوزل کیا ہے؟ ہماری آپ پختون بھی ہیں، آپ مذہبی جماعت کے رہنما بھی ہیں، اس ریجن میری پروپوزل یہ ہے کہ وزیر اعظم اس کو خود ٹیکل کریں، اس کو کیبنٹ میں باقاعدہ اس کو زیر بحث لائے، اس کے ایجنڈے پہ لائے، سیکورٹی کا جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس بلائے، اس میں سنجیدہ معاملات پر بحث کی جائے، لوگوں کی رائے لی جائے، جو ہمارے صوبوں سے متعلق پارٹیاں ہیں وہ اگر پارلیمنٹ میں نہیں بھی ہیں تو بھی ان کی رائے تو ہے نا، این پی جیسی این پی ہے، جو بھی قوم پرست پارٹیاں ہیں، مذہبی پارٹیاں جو بھی ہیں، سب کو ملا کر بلایا جائے، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن امن پہ تو اتفاق ہے۔ اور ادھر کس سے بات کی جائے، ٹی ٹی پی سے براہ راست یا افغان حکومت سے؟ یہ ابھی میں نہیں کہہ سکتا، کیونکہ جب تک ہم بیٹھتے نہیں ہیں، اسٹریٹجی کا حصہ یہ کہ کہاں بات کی جائے، کس سے بات کی جائے، ان کے ہاں سٹیک ہولڈرز کون ہیں، کس سے گفتگو کی جائے، اس کو خراب کرنے کی بجائے ہمیں کسی بہتری کی طرف لے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کو تو آپ بہتری کی طرف جانیں گے یا اس میں چلو آپ بے اختیار بھی ہیں؟ ایک چیز جس میں آپ با اختیار ہیں، روزانہ ہم صبح اٹھتے ہیں تو 10-15 معاون خصوصی کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہوتا ہے، اور پتہ نہیں وہ کیا کام کرتے ہیں۔ اس روز میں نے کہہ دیا کہ یار بس یہ تینوں پارٹیوں کے سب ممبران کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیں، لیکن آج تک آپ 3 صوبوں کا گورنر مقرر نہیں کر سکے۔ اور اسی لیے تو ہم نام نہیں دے رہے کہ بھائی اتنے تھوک میں جو چیزیں بانٹی جا رہی ہیں، تو میرے خیال میں ہمیں واقعی یہ چیزیں آپ کی لیکن بلوچستان اور خیبر پختونخوا جیسے صوبوں کو کے گورنر نہیں ہیں، وہاں پی ٹی آئی والا ابھی تک بیٹھے ہوئے علل و تللوں میں، اور وزیر اعظم کے ایک دستخط سے ہوتا ہے، اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ ہیں۔ اور اس نے جتنا ٹائم اس کو مل رہا ہے یا مل گیا ہے، اس نے ایک قدیم یونیورسٹی جو پشاور یونیورسٹی کے بعد بڑی یونیورسٹی آپ کے صوبے کی ہے، گومن یونیورسٹی، اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اور بالکل جیسے پی ٹی آئی اور اس کی حکومت نے جچے تلے انداز کے ساتھ ایک یونیورسٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے اور اس کو تباہ و برباد کیا ہے، تو اس تاخیر میں تو یہ ساری چیزیں نقصانات ہو رہے ہیں۔ لیکن ہمیں تو یہ بتایا رہا جائے کہ آپ اور این پی کی جھگڑے کی وجہ سے گورنر مقرر نہیں ہو رہا ہے۔ نہیں، میری ملاقات ابھی کچھ عرصے پہلے ایمل خان کے ساتھ ہوئی تھی، وہ میرے پاس تشریف بھی لائے تھے، اور اس میں ہمارے درمیان تو کوئی اس میں الجھن نہیں ہے۔ کہاں الجھن ہے اب اس پر وہ بھی پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں۔ آپ ان کو دینے کو تیار ہیں؟ میں افتخار بڑے اچھے آدمی ہیں۔ میاں افتخار ہمارا برخوردار بھائی، بالکل باعزت آدمی ہے، ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، اچھے خاندان سے ان کا تعلق ہے، لیکن یہ معاملات شخصیات کی نہیں ہیں، یہ پارٹی کی ہوتی ہیں۔ اب پارٹی آپ کا اصرار ہے کہ جے یو آئی کا حق ہے؟ تو ظاہر ہے جی، یہ ہمارا، کیونکہ وہاں مقابلے میں ہم ہیں نا جی۔ اب بلدیاتی الیکشن میں آپ دیکھیں، جتنے ان کے پاس معیار ہوتے ہیں ہمارے پاس معیار ہیں، برابر برابر۔ این پی مان گئی ہے آپ کے ساتھ؟ ان کے ہاں کوئی اس میں شدت نہیں ہے۔ اور بلوچستان میں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں، جس کی ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے دیں۔ اب میں کہ ہر بات کا جواب دے تھوڑا ہی ہوں۔ نہیں، تھوڑا سا آپ فراخ دلی دکھائیں نا، ادھر اختر مینگل کو دے دیں، کسی اور کو دے دیں۔ وہاں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا کوئی ضد نہیں ہے کسی معاملے پہ، لیکن کیوں تاخیر ہو رہی ہے یہ میرے نزدیک بھی سوال ہے، اور تاخیر سے نقصان ہو رہے ہیں۔ اب کراچی میں کیوں نہیں ہے جی؟ کراچی میں یہ بھی کراچی میں کیوں نہیں ہے، کے پی میں تو کیوں نہیں ہے، بلوچستان میں کیوں نہیں ہے، گلگت میں ہو گیا، کشمیر میں ابھی تک صورتحال جو کہ جا رہی ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ایسی ہے کہ میں نے آپ سے کہا کہ آفٹر شاکس ہیں، ابھی صوبوں میں جو ہے صورتحال وہ نہیں ہے کہ جس میں ہم کوئی حتمی بات کر سکیں۔ لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ایک طرف سیلاب، غربت، معیشت تباہ، اور یہ 73 رکنی کابینہ، تو آپ ایڈوائز نہیں کریں گے کہ یہ کابینہ ریشفل کر کے جس میں جتنی زیادہ پارٹیاں ہوں گی اتنی ہی زیادہ آپ کو یہ اکوموڈیٹ کرنا ہوگا جی۔ پارٹیاں جتنی شامل ہوں گی، اسی لیے اصول سمجھیں کہ تحریک جب چلتی ہے تو سارے مل کر چلائیں تو تحریک طاقتور ہوگی۔ حکومتیں جو ہیں وہ اگر تنہا اب حکومت کریں گے وہ زیادہ طاقتور ہوتی ہے، جتنے زیادہ اس میں لوگ شامل ہوتے ہیں وہ کمزور چلتی ہے، اس میں بہت سی لوگوں کو راضی رکھنا، پھر جہاں مطلب یہ کہ ہم اور پھر جہاں ایک حکومت جو ہے وہ 1-2 ووٹوں کی اکثریت سے قائم ہے۔ 70 اور وزیروں اور کی بھی توقع رکھیں ہم؟ نہیں، 70 تو نہیں ہوں گے، لیکن میرے خیال میں یہ سلسلہ نہیں ہونا چاہیے، اسی لیے جمعیت علماء اسلام نام نہیں دے رہی نا۔ ہاں، اس لیے نہیں دے رہی کہ کیوں بلا وجہ اضافہ کریں اس میں جی۔ آپ کے دور میں ٹرانسجنڈر بل منظور ہوتا ہے
آپ حکومت کا حصہ ہے، آپ کی حکومت میں یہ سب ایک کچھ تو جس پہ مصیبت تمام یہ دینی ہے، جماعتیں معترض ایک ہیں؟ تو مصیبت یہ ہے کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں اور آپ حکومت میں ہیں، جیسے کہ ہم نے صبح و شام جو ہے ایک کر کے بس اسمبلی کے اندر جو ہے وہ اس میں نارمل قسم کی کسی چیزیں بھی آتی ہیں، اراکین ہوتی بھی ہیں، کبھی اراکین نہیں بھی ہوتے. ہم جہاں جہاں پر ہمارے نوٹس پہ ایک چیز ہوتی ہے تو یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے این جی اوز جو ہیں وہ غلط معصومانہ قسم کے آغاز ابتدا کرتے ہیں، پارٹیوں کے اندر لابنگ کرتے ہیں، پھر ان کو پاس کرنے کے لیے ایسا موقع تلاش کرتے ہیں کہ ہو جائے. اتفاق سے اس دن ہماری ایک خاتون ممبر موجود تھی اور چیخ رہی تھی کہ بھائی کمیٹی میں لے جاؤ، سمجھ دو. آپ بھی معترض ہے اس پہ؟ میں معترض ہوں. معترض کیا، میں کو اسلام سے متصادم سمجھتا ہوں. مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ آپ حکومت میں تھے تو آپ اسمبلی میں تھے تو آپ یہ تھے، آپ یہ تھے. کل اگر مجھے اس پر آگاہی نہیں تھی یا میری توجہ اس طرف نہیں جا سکی، اس کا یہ معنی تو نہیں ہے کہ پھر وہ صحیح ہو گیا. واپس کرائیں گے آپ؟ تو انشاءاللہ میں نے ترمیم پورے جامع ترمیم میں نے تیار کی ہے اور وہ سرٹ میں داخل. آپ جس تنظیم کے سربراہ تھے پی ڈی ایم، وہ پی ڈی ایم مرحوم سی ہو گئی ہے، غائب ہو گئی ہے، تو اس کو دوبارہ زندہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے آپ کا یا وہ صرف پی حکومت ڈی ایم کا کے؟ اجلاس بلانا ہے ان قریب انشاءاللہ العزیز. میرا خیال ہے کہ اس مہینے میں انشاءاللہ اس کا سربراہی اجلاس کریں گے. اچھا، ابھی زندہ ہے، برقرار ہیں، بالکل ہے انشاءاللہ. اور پیپلز پارٹی کو اس میں دوبارہ شمولیت کا دعوت دیں گے؟ نہیں، ابھی اس کی شمولیت کے ایجنڈے کی بات نہیں ہے، پہلے تو ہم خود آپس میں تو بیٹھے نا چاہیے ایک لمبے عرصے کے بعد. چلے اللہ آپ کو جلد بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.